तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 28वें और 29वें बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई असाम को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, 28वें बाब की शुरुआत आखिस की बात से होती है। मैं पहली 4 आयात को पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आखिस 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला और बलीम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाई। इसके सिवा उसने हनूम के बेटे की वादी में बखूर जलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज किया, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मुकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बखूर जलाया। भाई असाम, आखिस के मुतालिक पहली बात से ही जाहिर है कि वो एक बदकार शख्स था। कहा जाता है कि आप किताबों को उसके उन्वान से पहचान सकते हैं, और ये पहले काम हैं जो उसने किए वो बनी इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला। उसने हनूम की वादी में बखूर जलाया और ढाली हुई मूर्तें बनाई, और उसने हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां चढ़ाई। इस बदकार शख्स के मुतालिक हमें बताइए। देखें, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि इलाही खबर ही काफी है। लिखा है उसने वो ना किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। पर अहम बात इलाही फैसला है। खुदा देखता है मेरा काम क्या है, वो नहीं जो लोग देखते हैं। खुद को खुद की नजर में रास्त ठहराना आसान है और लोगों की नजर में भी खुद को रास्त ठहराना आसान है। देखें, चूंकि हम सब एक जैसे हैं तो हम एक दूसरे की बातों को कबूल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि खुदा हमारे बर्ताव को वाज़ेह देखता है। उसके बहुत से मसाइल थे। पहले तो वो इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला। उसने बलीम की ढाली हुई सूरत भी बनाई, सो उसने बुत परस्ती को फिरोग दिया। वो खुदावंद से हटकर किसी माबूद का तालिब हुआ। देखें, क्या ये आज मुमकिन है कि कोई किसी बुत को लाकर उसकी इबादत करे? नहीं। ये किसी बुत की बात नहीं, बल्कि ये किसी बुत की बात नहीं, बल्कि ये कि आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा किसका है, आप पर इख्तियार किसका है, या काम, पैसा, रुतबा या फख्र हो का सकता है पैसा हो, रुतबा हो, किसी के लिए उसकी नौकरी, बुत या फिर माबूद हो सकता है। पैसा और रुतबा आज के मशहूर तरीन माबूद हैं। सही। लोग जिन माबूदों की इबादत करते हैं उनमें से मशहूर तरीन रुतबा, वकार और फख्र और इस तरह की चीजें हैं। उसका नतीजा ये था कि उसने बहुत बदी के काम किए जो फक्त बेहद जालिम बुत परस्त लोगों ने काम किए थे, और उसने वहां जाकर नोमी की वादी में बखूर जलाया। वादी हनूम क्या है? वादी हनूम कचरे की वादी है, जहां पर सारे यरूशलेम का कूड़ा करकट फेंका जाता था। वहां वो कूड़ा करकट फेंकते और उसे जलाते थे ताकि वो शहर को साफ रखें, और इस कूड़ा करकट की वजह से वो तंग ना हो। तो जब लोग बढ़े तो कचरा बढ़ा और जलाने का सिलसिला मुसलसल होने लगा। सो मैं कहूंगा कि वो एक मुसलसल दहकती हुई वादी बन गई। लफ्ज जहन्नुम भी इसी से निकला है, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि लफ्ज हनूम को जहन्नुम भी कहा जाता था, और इसी लफ्ज का खुदा ने भी इस्तेमाल किया। जहन्नुम दरअसल कोई अरबी लफ्ज ये नहीं उर्दू है, का लफ्ज नहीं है। वादी हनूम। वादी हनूम यही मतलब है। वो उनमें से था जो कचरे में हिस्सेदार थे, उन ईमानदारों की तरह जो दुनिया के कचरे में खेलते हैं। दुनिया की चीजों की कुछ वक़्त नहीं, लेकिन उसने कुछ बढ़कर किया। उसने उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक अपने ही बेटों को आग में झोंका। मैं समझा नहीं कि मसीह की पैरवी करने वाला शख्स जालिम कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि हमारा मसीह हलीम और दिल का फरोतन था। छोटे मामलात में भी अगर आप पैरोकार हैं और खुदा की पैरवी करते हैं तो, पर आप बेहद जालिम हैं, आप अपने बच्चों पर भी जुल्म करते हैं, तो तैयार रहें। उसने ऊंचे मुकामों और पहाड़ों पर हर एक दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बखूर जलाया। आप जानते हैं वो क्या कहना चाहता है। हर एक हरे दरख्त के नीचे मतलब कि हर जगह बुत परस्ती के निशानात थे, और हर एक जगह पर उसकी बदकारी जाहिर हुई, और वो निशानात ये कहते हैं कि वो खुदा के खिलाफ थे। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए खुदावंद उसके खुदा ने उसको शाह इराम के हाथ में कर दिया, सो उन्होंने उसको मारा और उसके लोगों में से असीरों की भीड़ ले गए और उनको दमिश्क में भी लाए, और वो शाह इसराइल के हाथ में भी कर दिया गया, जिसने उसे मारा और बड़ी खून रेजी की।
اور فقہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 کو جو سب کے سب سورما تھے قتل کیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سزا ہے، اس بدی کی فصل کی کٹائی جسے بویا گیا۔ ہمیں بتائی کہ خدا نے کس طور پر مداخلت کر کے انہیں سزا دی۔ جب بدی اور اس کو کرنے کی ضد مسلسل جاری رہتی ہے اور انسان ماضی کی غلطیوں اور خدا کے اشاروں سے سیکھنا نہیں چاہتا، تو اس دور میں خدا کا مداخلت کر کے سزا دینا کوئی اچنبے کی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ انصاف کرتا ہے۔ سو اس نے اسے ایک نہیں بلکہ 2 افواج کے ہاتھ میں ڈالا، ایک نزدیک تھی اور دوسری دور تھی، لیکن دونوں نے مصیبت میں ڈالا۔ ایک نے اسیر کیا، دوسرے نے قتل کیا۔ نتیجہ یہ ایک بھاری شکست تھی اور اس نے اسے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ گویا کوئی ملک نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انتشار ہی انتشار۔ بس انتشار تھا۔ جب آپ کی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور ہر چیز آپ کے خلاف ہو، تو پیچھے مڑ کر یہ سوال کریں کہ کہیں آپ نے خدا کو غصہ تو نہیں دلا دیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی بدکاری کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ کا یہ حال ہوا ہے۔ اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب لوگ تو برے نہیں ہوتے، کیا یہ حالات کی خرابی تو نہیں؟ چلیں یہ بھی مان لیا کہ آپ خدا کی نظر میں درست ہیں، اور اگر آپ خدا کی نظر میں درست ہیں تو آپ کو خدا کے ہاتھ کے سائے میں حلیم بننا چاہیے۔ بہت بار ہمیں خود کو جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خدا اپنی عدالت اور اپنی سزا کو ہم سے دور کرے۔ 16ویں آیت۔ اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودا کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے، اور فلسطینیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودا کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور ایالون اور جدیروت اور شوکو اور اس کے دیہات کو، جمسو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ لوکا 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے یہ عقل مندی ہے اگر ایک بادشاہ کو معلوم ہو کہ وہ دوسروں سے شکست کھا سکتا ہے اور وہ اس کا حل ڈھونڈنا شروع کر دے۔ سو یہاں اگر آخذ نے غالب آنے کے لیے اسور کے بادشاہوں کی مدد لی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ جی، یہ مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ مدد لینے کا نہیں، یہ ہے کہ وہ کس سے مل رہا ہے اور اس سے اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ کس کا ساتھ حاصل کرنا چاہیے اور کس قیمت پر؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کی مدد کرنا غلط نہیں ہے، لیکن آخر مسئلہ یہ تھا کہ خدا کے لوگوں میں سے کسی نے ایک بت پرست کو ساتھی بنا لیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، انہوں نے اس سے مدد مانگ لی، اور انہوں نے خداوند سے مدد مانگنے کی بجائے، جبکہ اسے خداوند سے مدد مانگنی چاہیے، ساری مصیبتوں کا حل جنگ سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہیں توبہ کی ضرورت تھی کیونکہ وہ خدا کی عدالت کے نیچے تھے۔ مسئلہ یہاں یہ نہیں کہ انہوں نے اس سے مدد مانگ لی، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بت پرست بادشاہ سے مدد مانگی، بجائے خدا سے مدد مانگنے کے اس نے انسان سے مدد مانگی، اور اس نے ایسا خداوند کی عدالت سے بچنے کے لیے کیا جس سے سوائے خداوند کے پاس تائب دل سے لوٹنے کے بچا نہیں جا سکتا۔ سوائے خداوند کے پاس تائب دل سے لوٹنے کے بچا نہیں جا سکتا۔ اس نے یہ کرنے کے بجائے انسانوں سے مدد مانگی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے داؤد نے ایک بار کہا میں خداوند کے پاس نہیں جاؤں گا۔ داؤد یقیناً خدا کے پاس گیا، میں نے کہا میں خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میری گناہ کی بدی کو معاف کیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں بحث کروں گا، میں ضد کروں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ اس مسئلے کے 100 حل نکال لوں گا۔ جیسے آسا پر خداوند نے بیماریوں کو بھیجا، لیکن وہ خداوند کے پاس جانے کی بجائے طبیبوں کے پاس گیا۔ مسئلہ طبیبوں کے پاس جانا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا، وہ نہیں سمجھ سکا کہ عدالت اس لیے اس پر ہوتی ہے کہ وہ تائب دل ہو کر خداوند کے پاس آئے۔ صحیح۔ 22ویں اور 23ویں آیت۔ اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اس آخذ بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا۔ یہ آخذ بادشاہ نے کیا کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں، لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تبدیلی کا باعث ہوئے۔ بے وقوفی کا کام جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ سچ میں بہت ہی عجیب ہے۔ خداوند نے اس کی تنگی کو قائم رکھا کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ خداوند ہمیشہ وفاداری میں ایسا کرتا ہے، وہ تنگی میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ سمجھیں اور واپس لوٹیں۔
لیکن خداوند نے جتنا اسے تنگی میں مبتلا کیا، بائبل یہ کہتی ہے کہ تنگی میں اس نے اور زیادہ خداوند کا گناہ کیا ہے۔ غافل انسان جاگ، تو اتنا ضدی کیوں ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کیا تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ گویا وہ کہتا ہے کہ ایماندار بھی کبھی کبھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ نومی جیسی شخصیت ایک دن چلی گئی، وہ مواب چلی گئی۔ خداوند اسے لینا چاہتا تھا، اس نے اس کے شوہر کو مار دیا۔ تو اس نے کہا میرے گھر میں 2 جنازے ہوئے ہیں، میں 2 شادیاں کروں گی، دونوں بیٹوں کی شادیاں کروں گی۔ میں مواب کی خوبصورت عورتوں کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروں گی، بجائے ایک جنازے کے 3 جنازے ہوں، ایک میں 2 ملائیں 3 ہو جائیں گے۔ لیکن ایک دن وہ لوٹ کر آئی اور اس نے کہا کہ خدا میرے ساتھ سختی سے پیش آیا، لیکن ہمارا دوست لوٹ کر نہیں آیا، بلکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خدا کے قہر کو اور بھڑکایا، یا اگر قہر کو نہیں بھی بھڑکایا تو بھی یہ انسان کی حماقت ہے۔ خداوند کا طالب ہونے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ دمشق کے دیوتا جنہوں نے اس سے سوچا کہ انہوں نے اس کی چونکہ مدد میں نے کی۔ شکست کھائی ہے لہٰذا ان جی۔ کے دیوتا زوراور ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ خداوند کسی کو کسی شخص سے نا انصافی کرنے دے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اور تعلق ہے، تو اس وجہ سے میں ان کا طالب ہوں گا، اور میں اس حد تک جانے کو تیار ہوں کہ ان کے لیے قربانیاں گزرانوں تاکہ وہ میری مدد کریں، لیکن بائبل کی بات سنیں۔ لیکن انہوں نے اس کی مدد نہ کی، بلکہ اس کی تباہی اور کا سارے باعث ہوئے۔ اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ جہاں تک ہو سکے خداوند کا مقابلہ کر کے دیکھ لو، نتیجہ وہی ہوگا، جس کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں وہی آپ کی تباہی کا باعث ہوگا۔ 27ویں آیت، سو آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے، اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ حزقیہ کی بات شروع سے ہوتی ہے۔ میں 29ویں باب میں سے کچھ آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی، اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا، اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو، تم اب اپنے کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو چھوڑ دیا، اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا، اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی، اور اسارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، اور چراغ بجھا دیے، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بدکار آخذ کے ہاں حزقیہ جیسا بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ سوال کا دوسرا حصہ ہے حزقیہ کے نام کا کیا مطلب ہے، اور حزقیہ کا دور حکومت کیسا تھا؟ ایک سوال نہیں بلکہ 3 ہیں۔ جی، اور ایک سوال میں 3۔ ایک سوال کے 3 حصے۔ پہلا ایک ایک حصہ پہلا حصہ کہ بدکار آخذ کے ہاں حزقیہ جیسا بیٹا کیسے میں پیدا پہلے ہوا، حصے حزقیہ کے جواب نام کا دینا مطلب۔ چاہوں گا، اور میں ایک ایک کر کے جواب جی دوں ضرور۔ گا۔ جی بالکل اسی طرح جیسے بدکار آخذ کا باپ نیک یونا تھا، ایمان میراث میں نہیں ملتا۔ میں کہوں گا کہ یہ فقط خدا کے فضل کا کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور حزقیہ کو ایسا کس نے بنایا؟ فضل نے۔ یہ حوصلہ افزا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جس کی خاندانی تاریخ قابل عزت نہیں، تو کیا وہ آج خدا کے پاس آ کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ بس یہ مت کہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ ہوتا رہا اور ہمارے فلاں فلاں مسئلے تھے۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، کیونکہ خدا بالکل تیار ہے کہ آپ کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرے۔ چاہے آپ کا ماضی برا تھا، پر یقیناً مجھے اس کی ماں پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ وہ نیک عورت تھی، اور یہ واضح ہے کہ بادشاہوں پر ان کی ماں کا اثر رہا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے اور امثال کی کتاب سے واضح ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ماں کا ایک کردار تھا کہ اس نے اسے خدا کے متعلق باتیں بتائیں، لیکن میں کہوں گا کہ یہ فضل ہے جس نے اسے بدلا، اور یہ بلاہٹ تمام ناظرین کے لیے ہے۔ کوئی بھی جسے اپنے ماضی اور تاریخ سے مسئلہ ہے،
وہ خدا کے پاس آ سکتا ہے کیونکہ خدا تیار ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے۔ حزقیہ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، حزقیہ کا مطلب خدا کی قوت ہے، خداوند کی قوت۔ خدا کی قوت کا سرچشمہ۔ دیکھیں، بلاوٹ اور قابلیت کہاں سے آ سکتی ہے کہ خداوند کا کام ہو سکے؟ کسی نے کہا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، لیکن ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ بلاخر قوت خداوند کی ہے اور اسی کی طرف سے ہے۔ میں اپنے باپ کے ایسے کام نہیں کروں گا جو آس پاس کی قوموں سے مل گیا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے صرف آسمانی خدا کا ساتھ چاہیے۔ حزقیہ کی سلطنت کے دور میں مملکت کی کیا صورتحال تھی؟ یہ چوتھی بیداری ہے، اور ہم نے کہا چوتھی کہ کا مطلب اس سے پہلے بھی 3 ہیں۔ ایک بیداری آسا کے دور میں آئی، صحیح۔ اور یواس کے دنوں میں بیداری آئی، اور حزقیہ کے دنوں میں یہ چوتھی بیداری ہے، اور ایک اور رہتی ہے جو یوسیہ کے دنوں میں آئی۔ صحیح۔ چونکہ آپ نے بیداری کا ذکر کیا اور لفظ بیداری بہت مرتبہ دہرایا جاتا ہے، ہم اس کے متعلق بہت سنتے ہیں، خاص کر کے مسیحی یہ حلقوں وہ میں۔ نہیں جس کے متعلق ہم بات کر رہے جی، ہیں۔ ہم مسیحی حلقوں میں اس کے متعلق سنتے ہیں، کہا صحیح۔ جاتا ہے یہ بیداری کی عبادات ہے۔ بیداری کا مطلب ہے کہ خادم، ایک گیت گانے والا اور 4-5 تھوڑے شور دن کے ساتھ، ہم لوگوں کو اور اس بس میں کام آنے کی ہو دعوت گیا۔ دیتے ہیں۔ کیا یہ بیداری ہے کہ نہیں، جس کے لیے ہرگز زور نہیں۔ لگاتے ہیں؟ یہ ہرگز یہ بیداری بیداری نہیں۔ نہیں۔ بیداری کا تصور کیا دیکھیں، ہے؟ بیداری یہاں خدا کے پاس واپس آنا ہے جو اختیار کل ہے۔ 3 کے مطابق ہم نے بات کی، چوتھی کی بات ہو رہی ہے، اور 5ویں ابھی باقی ہے۔ اور ان 5 مرحلوں میں کہانی کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دور تھے خداوند کے پاس آئے، خداوند نے اپنا مقام پایا، خدا کے گھر کو اس کا مقام ملا، اور ہمارا زندہ خدا اختیار کل ہے۔ پاک چیزیں پاک ہیں، اور پھر ناپاک چیزیں پھینک دی جاتی ہیں۔ میرا مطلب یہ شور شرابہ اور تعداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے دل میں ہونے اور روزمرہ کے برتاؤ میں ہونے کا معاملہ ہے۔ یعنی کہ بیداری اندر سے آتی ہے۔ صحیح۔ اس کی نشانی خدا کے پاس تائب دل کے ساتھ آنا ہے۔ خدا کے پاس آنا اور اس کا واضح نشان برتاؤ میں تبدیلی ہے۔ پھر اگر کلیسیا کسی معاملے میں کمزور ہو اور وہ کہے کہ ہم بیداری چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ خدا ان کے پاس آئیں، جھکیں، دعا کریں اور توبہ کریں، ان باتوں کی نشاندہی کریں جن سے خدا خوش نہیں، جھگڑوں کی تلاش کریں اور ان کا حل نکالیں۔ بہت سارے کام ہیں جنہیں کسی خادم کو بلانے سے پہلے کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میں کہوں گا کہ تاریخ کلیسیاؤں کی بیداری کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے خادموں کو بلایا، بلکہ وہ خدا ان کے پاس واپس لوٹ آئے اور گناہوں سے توبہ کی۔ مجھے ایک کہانی بہت اچھے سے یاد ہے جو ایک بڑی کلیسیا کی ہے، جہاں پر ایک بڑی بیداری آئی کیونکہ انہوں نے خود سے سوال کیا کہ مسیح کیا کرتا، کلیسیا میں انقلاب آیا۔ کہ اگر یسوع مسیح خود یہاں ہوتا تو وہ کیا کرتا، اور یہ خدا کے فضل کا مثبت پہلو ہے کہ وہ یہاں پر بیداری لا سکتا ہے۔ پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیداری اندر سے آتی ہے، کلیسیا خدا ان کے پاس تائب دل سے لوٹتی ہے۔ پھر کسی خادم یا پرستار کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک تیار جگہ پر حوصلہ افزائی کے ساتھ آئے۔ ان کا کردار اضافی ہے، لیکن بنیاد کلیسیا کا خدا ان کے پاس تائب دل کے ساتھ آنا ہے۔ دیکھیں، یہ شروع سے لے کر آخر تک خدا کا ہی کام ہے، خدا کے پاس واپس آنا اور خدا کی طرف سے بیداری کا آنا۔ وہ ایک خادم کو بھیجتا ہے، وہ گیت گانے والے کو بھیجتا ہے، وہ آزاد ہے اور جانتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ خدا مناسب وقت پر ایسا کرتا ہے کہ دل پر ہل چلاتا ہے تاکہ وہ بول سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے بہت سی روحوں کو جیتا ہے، پر جہاں ہل چلایا نہیں گیا وہاں توبہ نہیں، اور وہ دنوں اور مہینوں تک بولتا رہے گا، اور ہم نتائج دیکھیں گے۔ لیکن جب ہم راہ تیار کریں گے تو خداوند ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجے گا اور وہ اسے استعمال کرے گا۔ یہ ہماری برکت ہے۔ صحیح، خداوند اور اس کے کلام کی طرف تائب دل کے ساتھ لوٹنا۔ صحیح۔ 20ویں اور پھر 21ویں آیت۔ تب حزقیہ بادشاہ صبح سویرے اٹھ کر خدا ان کے گھر کو گیا، اور وہ بہت سی قربانیاں لائے اور اسے نذر کیں۔ لہذا بیداری کے اقدام میں یہ قدم کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ در حقیقت قربانی سے مجھے فوراً مسیح کی صلیب یاد آتی ہے، جو ہماری تمام برکتوں کی بنیاد ہے۔ جس دن ہم خداوند یسوع مسیح سے ملے تب سے لے کر ابدیت تک، وہ کہنا چاہتا ہے میں تیرے پاس اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں، میں مسیح کی قربانی کی بنیاد پر تیرے پاس آتا ہوں۔ آج کلیسیا کے دور میں ایماندار ہوتے ہوئے جب میں خدا کے پاس آتا ہوں تو میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بہتر ہو چکا ہوں، میں آیا ہوں، میں پہلے سے بہتر ہوں، یا پھر ایسی کوئی اور بات، بلکہ میں اس کے پاس جا کر یہ کہتا ہوں کہ مسیح کے صلیبی کام کی بنیاد پر میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اس عظیم کام کے معیار، وقار، عظمت اور کاملیت اور اختیار کی بنیاد پر میں تیرے پاس آتا ہوں، کیونکہ خدا تو مسیح کی قربانی سے خوش ہے۔ میں تیرے پاس آ کر تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ بھائی اسام، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ آخذ نے وہ نہ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا۔ وہ کون سے غلط کام تھے جو آخذ نے کیے؟
شروعات سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدکار ہے. اس نے مسلسل بدکاری کی، وہ برا ہی رہنا چاہتا تھا. اس نے بتوں کی پیروی کی، ہر ایک ہرے درخت کے نیچے ان کی قربانی گزرانی. سو اس کی بت پرستی کے نشانات ہر جگہ ہیں، اور جب خدا اس سے بیزار ہوا اس نے تب بھی غلط کام نہ چھوڑے اور برے لوگوں کے ساتھ ملا رہا اور اپنی بدکاری کے کاموں کو آخر تک نہ چھوڑا. آخذ کی زندگی سے خداوند سے جدا ہونے کے کیا نتائج نکلے؟ مسئلہ یہ تھا کہ آخذ کن کے ساتھ مل گیا. حالانکہ آخذ خداوند کے لوگوں میں سے تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے بت پرستوں سے مدد مانگی. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کی عدالت ہے، اسے حقیقی توبہ کے ساتھ لوٹ آنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کی مدد نہ کی بلکہ اس کی بربادی کی وجہ بنے. شکریہ بھائی اسام، آپ کا بھی شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. عزیز ناظرین، آج ہم نے جانا کہ راست باز بادشاہ حزقیہ آخذ کا بیٹا تھا جو بدکار بادشاہ تھا. اور آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی اس گھرانے سے ہو سکتے ہیں جو ایمان میں تاریخ رکھتا ہو، یا اس گھرانے سے جس کی ایمان میں کوئی تاریخ نہیں ہے. خدا کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ کس گھرانے سے ہیں، آپ کا باپ کون ہے، یا آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے آسمان پر ایک دن سب قبیلوں، زبانوں اور اقوام سے لوگ اکٹھا ہوں گے. لہٰذا اگر آپ کا گھرانہ مسیحی ایمان کے خلاف ہے، اگر آپ کا ملک مسیحی ایمان کے خلاف ہے، معاشرہ مسیحی ایمان کے خلاف ہے، جیسے کہ بدکار بادشاہ آخذ تھا، تو خدا کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکالنے پر قادر ہے. خداوند آپ کو ایک سچا مسیحی بنا سکتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے اور آسمانی ہے. آپ کو ایک چیز ہی درکار ہے کہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ روح القدس کو پائیں اور خدا کے فرزندوں میں شامل ہوں اور آسمان میں آپ کا حصہ ہو. مسئلہ آپ کے گھرانے یا ملک کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مسیح میں آپ کا مقام کیا ہے. اس سے طے ہوگا کہ آپ کون ہیں. آج کی قسط کا سوال آپ کو یہ بتانا ہے کہ حزقیہ بادشاہ نے تبدیلی کے کون سے اقدام کیے. حزقیہ بادشاہ نے تبدیلی کے کون سے اقدام کیے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. انت مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك
وسطنا سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا سور حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।